बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सफ़ा नंबर 18 बाई 40 नबवी शरीफ और हदीस नंबर हमारी चल रही है, हदीस नंबर 4 है। और हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि साथ तरकीबें भी करें, सरफी नहवी तौर पे इजरा आपका हो सके। अच्छा जी, यहाँ पर इबारत है हदीस पाक बड़ी प्यारी है। सुम्मा युरसलु इलैहिल मलकु फ़यनफ़ुख़ु फ़ीहि रूहा फ़युमरु बिअरबइ कलिमातिन फ़यक्तुबु रिज़्क़हु व अजलहु व अमलहु व शक़िय्युन औ सईदुन। अच्छा, ये इसकी हम पहले देख लेते हैं कि ये सरफी नहवी तौर पे क्या है। युरसलु फ़ेल मुज़ारे मजहूल है। अरसला युरसिलु इरसाल फावा मुरसिल व उरसिला युरसलु फाउरसिला युरसलु इरसालन फजा का मुरसलु। ये बाबे इफाल से फेल मुजारे मजहूल है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। अच्छा, यहाँ पर आगे जरा देखिएगा, युरसलु भेजा जाता है। तो कौन कौन भेजा जाता है? अल मलाकु। तो ये इस अल मलाकु इसका नायब फाइल है। और नायब फाइल आपको पता है जो फाइल की जगह के ऊपर आता है और मरफू होता है। जिस तरीके से फाइल मरफू होता है इसी तरीके से नायब फाइल भी मरफू होता है। इलैही बीच में आ गए, इलैही, तो ये इला हरफे जार है। और ही ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। और हरूफे जारा के बाद जो ज़मीर आती है उसको ज़मीर मजरूर मुत्तसिल कहते हैं। ज़मीरें अगर इसकी आप गर्दान पढ़ेंगे तो ऐसे होगी, इलैही, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैया, इलैया, इलैया। तो ये इस तरीके से गर्दान होगी और गर्दानें आपको आनी चाहिए। फ़यनफ़ुख़ु, नाफ़ाख़ा यनफ़ुख़ु, नाफ़ाख़ा अज़बाबे नासरा यनसुरु सुलासी मुजर्रद का बाब है। और ये फेल मुजारे मारूफ है और सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। ये फा जो पीछे लगा ये फा इब्तिदाइया कहलाता है। जो जुमले की इब्तिदा में जो फा आता है या वाओ आती है उसको वावे इब्तिदाइया या फा इब्तिदाइया कहते हैं। बस वो फूंकता है, वो फूंकता है फीही, उस वो जो मुदगा था, वो मुदगा था, वो जो बन गया था 40 दिन के वक्फे के बाद। पहले वो अलका होता है, अलका पहले नुतफा होता है, नुतफे के बाद अलका, अलका के बाद मुदगा। तो उस मुदगे के अंदर वो रूह, वो फरिश्ता फूंकता है। तो फी ही ज़मीर का मर्जे वो ही है। अब ये अलका भी हो सकता है, मुदगा भी हो सकता है, ठीक है। वो सारा वो जो आखिरी कंडीशन थी उसकी तरफ ये लौटेगी, उसकी तरफ। फी ही, तो ये वही जैसे इलैही की गर्दान आपने पढ़ी, तो अगर फी ही की गर्दान पढ़ेंगे तो उसी तरीके से होगी, फी ही मा फी हिम। तो ये गर्दान आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा, और रूहा, अब जो चीज फूंकता है वो कौन सी चीज फूंकता है? उसके अंदर वो रूह को फूंकता है। तो लिहाजा अब जरा देखिएगा, यन फूखू का जो हुआ ज़मीर इसके अंदर छुपी हुई है, मुस्ततर है, जो कि राजे बासुवे, राजे बासुवे का मतलब जिसकी तरफ लौट रही, तो वो है कौन? अल मलक, फरिश्ता। तो वो मलक की तरफ लौट रही है हुआ ज़मीर। और वो हुआ ज़मीर खुद जो है ज़मीर मरफू मुनफसल है। लेकिन यहाँ ये भी है कि जब छुपी हुई आप निकालेंगे तो इसका नाम जो है ना, बाज़ उलमाए सरफ ने लिखा है कि उसको फिर मुस्ततर मुत्तसिल कहते हैं। अब मुनफसल तो वो ये है ही, जब ये अलग से लिखी हुई दिखाई देगी। लेकिन बाज़ सरफियों ने ये कहा है कि अब चूंकि ये अंदर छुपी हुई है, मिली हुई है, तो अब ये इसका नाम मुत्तसिल से कन्वर्ट कर देंगे। तो बाज़ ने ये भी कहा है। तो लेकिन बार ये इतना कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो इतना तो पता है कि हुआ ज़मीर इसके अंदर छुपी हुई है, जो राजे बसुवे अल मलक है। और रूहा ये इसका मफूले बिही बन रहा है, तो इसी वजह से जबर आई है, और रूहा, ठीक है। तो कुल्लू मफूलिन मंसूबुन, हर मफूल जो होता है वो मंसूब होता है, उसके ऊपर जबर आती है। तो आपको पता है मफूल की भी किस्में हैं। मफूल की कितनी किस्में है भाई? 5 किस्में। बेटा कौन कौन सी? मफूले बिही,
मफूल फीही, मफूल लाहू, मफूल माहू, मफूल मुतलक। तो इनको मफाइल खमसा कहते हैं। ये 5 मफूल होते हैं। तो हर जगह आपने सिर्फ मफूल कह के जान नहीं छुड़ा लेनी, बल्कि इन 5 में से जो है उसकी वजाहत करनी है कि ये वाला है, मफूल बेही है जी, ये मफूल फी ही है, मफूल लाहू है, ये मफूल मुतलक। तो इस तरीके से मफूल। और यहाँ एक बात मरकजी मैं वो भी बता दूं तो फिर आगे चलते हैं। मजहूल, फेले मजहूल के अंदर मफूल बेही नहीं आता, मफूल बेही नहीं आता। वो मफूल बेही बाद में नाए फाइल बन जाता है, पता है ना। होता वो मफूल बेही है, लेकिन बाद में वो क्या बन जाता है, नाए फाइल। जैसे दारा पा ज़ैदुन बकरन, जैद ने बकर को मारा, अब जैद को बीच में से उड़ा दिया, तो बकर को हमने अगर रखते हैं तो मजहूल बनाए इस फेल को, तो हो जाएगा दूरी बा बकारुन। तो ये मफूल बेही उसने फाइल की जगह ले ली है, तो इसके ऊपर पेश आ गई है, लेकिन था ये मफूल बेही असल में, समझे कि नहीं। लेकिन मफूल ये मजहूल फेल के अंदर दीगर 4 मफाइल आ सकते हैं। मफूल बेही तो नहीं आता, लेकिन 4 मफाइल आ सकते हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो जब भी ये तारीफ करनी है फेल मजहूल की, तो साथ ये कहना है कि इसको मफूल बेही की जरूरत नहीं होती, इसको इसके मफूल बेही इसका नहीं पता होता, मफूल बेही की जरूरत नहीं होती, लेकिन दीगर मफाइल आते हैं, मफूल लाहू माहू। ये एक नुक्ता, एक पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा जी, आगे फायू मारू, बस उसको हुक्म दिया जाता है, उसको हुक्म दिया जाता है। अकरामा युकरीमु इकरामन फवा मुकरीमन व उकरीमा युकरामु, ठीक है जी। और ये वो है यु उमारू, बाबे इफाल से फेल मुजारे मजहूल सीगा वाहिद मुजक्कर गायब। तो अब इसके अंदर देखें हुआ ज़मीर इसके अंदर भी छुपी हुई है, मुस्ततर है। अब इस हुआ ज़मीर को आप क्या कहेंगे, फाइल कहेंगे, बताएं। नाइफ फाइल है ना, बोला भी करें कोई थोड़ा सा, मुझे भी पता चले। कोई क्लास में बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ पढ़े हुए हैं, ऐसे तो नहीं ना वो सोनमुन होके चुप होके बैठे रहते हैं। फयूम मारू, जब आपने कहा ये फेले मजहूल है, हुक्म दिया जाता है उसको, तो किसको दिया जाता है जी, उसको। तो उस कौन है, फरिश्ता है, तो फरिश्ता उसका नाइफ फाइल है। तो हुआ ज़मीर राज्य बसूब है, वो यल मलक ही है, लेकिन है ये नाइफ फाइल, इसको फाइल नहीं कहेंगे क्योंकि ये फेले मजहूल का है। अच्छा जी, बस उसको हुक्म दिया जाता है बी अरबाई कलिमात, बात और हरफे जार। तो अब अरबा कलिमात जो है ना, ये देखा जाए तो मुरकबे इजाफी है, मुरकबे अददी है। मुरकबे इजाफी भी, मुरकबे अददी। और मुरकबे अददी जो होता है ये 3 से लेके 10 तक ये मुरकबे इजाफी की सूरत में आता है, मुजाम मुजाफ ले की सूरत में आता है, पता है ना आप। तो ये देखिए अरबा जो है ना, इसकी तरकीबें आप मुजाम मुजाफ ले ही कर लें, नो टेंशन। आप अदद मदूद भी कर सकते हैं, तो ये अदद ये मदूद, तो आप कर ले मुजाम मुजाफ। अरबा अरबा मुजाफ है और कलिमात इन क्या है, मुजाफ। मुजाफ मुजाफ ले मिलकर मुरकबे इजाफी होकर ये बार फिर जार का मजरूर, और जार मजरूर मिलकर ये क्या होगा, किसके मुतल्लक होगा, कौन से फेल के, यू मारू, क्योंकि इसके पीछे जो आंखें खुली नहीं है आपकी, लगता है नींद में, अभी तो नमाज पढ़ के हैं। आपकी किताब किधर है भाई, किताब मेरे पास है तो आप इनके साथ हो जाएं, कम से कम किताब तो सामने हो। वो एक बोल रहा है यूनफा को, दूसरे ने भी कहा यूनफा को, और किसी ने भी नहीं किया। कायदा कानून कम से कम आपके ज़हन में होना चाहिए, जार मजूर के पीछे देख लें, अगर फेल मौजूद है तो उसके मुतल्लक कर दें, उसके पीछे वाला, ये नहीं कि वो किताब के शुरू में चले जाए, वो वहां नहीं दौड़ना भाई, वो बिल्कुल इसके पीछे मुत्तसिल देखे कौन सा फेल है, उसके मुतल्लक कर। समझे कि नहीं समझे, आंखें खोल के थोड़ा सा बैठे, क्या हो गया यार, इतनी सुस्ती अच्छी तो नहीं होती। किताब किधर है आपकी, किताब को पास रखें, आपके सामने होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, बियरबाई कलिमातिन, तो ये जो है ना जार मजरूर हो जाएगा। अब देखे ना तर्जुमा, तरकीब तहसल माना, तरकीब माने के तहत होती है। तो तर्जुमा क्या बन रहा है कि उसको हुक्म दिया जाता है 4 चीजों के लिखने का, 4 कलमात के लिखने का। अब ये 4 कलमात का ताल्लुक किसके बन रहा है, ह्यूमर से। जब बन रहा है तर्जुमा आपस में मिल जुल रहा है, तो मुतल्लक कर दे इसके ह्यूमर की। समझ आई कि नहीं आई, इस तरीके से आप तर्जुमे के ऊपर भी थोड़ा सा गौर कर लेगा। फा यक्तुबु, बस वो लिखता है,
رزقہ اس کا رزق لکھتا ہے اور اس کے اجل لکھتا ہے, اس کی عمر کتنی ہے, کب وہ مرے گا. ٹھیک ہے جی. وہ اما لوہو اور اس کا عمل کو لکھتا ہے, بلکہ اما لاہو آئے گا, یہ اعراب غلط لکھا ہے یہاں کتاب کے اوپر. اما لاہو یہ مفعول بن رہا ہے نا, یہ سارے عطف پڑھ رہے ہیں, سمجھ آئی کہ نہیں. اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیے گا فا یکتب, پس وہ لکھتا ہے, یہ فعل مضارع معروف ہے. اور کاتب یکتب باب ناصر ینصر ثلاثی مجرد سے فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے. پس وہ لکھتا ہے, کون لکھتا ہے؟ ہوا ضمیر, یہ یہاں بھی لوٹ رہی ہے وہی جو پہلے آپ المل. تو رزقہ ہو, یہ رزق لکھتا ہے اس کا رزق. تو یہ مضاف مضاف نہیں مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بنے گا؟ بولا بھی تو کریں بھائی. وہ لکھتا ہے, کس چیز کو لکھتا ہے؟ رزق کو لکھتا ہے. یہ کیا بنے گا؟ مفعول مفعول پہ ہی بنے گا. اچھا آپ نے نہیں پڑھا, پھر کیوں نہیں بولے آپ؟ کوئی ڈر خوف ہے؟ کوئی یہاں گولیاں لگی ہیں مار دیں گے, ابھی استاد جی نے غلط بول دیا تو گولی چل جانی. آپ نہیں آتا آپ کو یہ کلیہ پتا تھا؟ پتا چل گیا تھا جب میں بول رہا تھا, اس وقت ذہن میں آ گیا تھا, تو پھر بولے کیوں نہیں بھائی؟ کوئی غلط بول لیں, کوئی نہیں, بولنے تو صحیح یار, ٹس سے مس نہیں ہوتے. غلط بولنے کوئی مسئلہ نہیں. ابھی دورے طالب علم ہے, کون سا عالم بن گئے آپ؟ علم کی کنجی سوال کے اندر ہے. بولنے زبان کھول لیں, بولیں گے تو آپ کے اندر کی جھجک ختم ہوگی, آپ کو علم میں اضافہ ہوگا. استاد ایک جواب بھی تو پھر دیں گے نا کچھ نہ کچھ. وہ غلطیاں اپنے اندر ہی لے کے چلے جانا کیا ساری زندگی؟ بولا کریں, کلاسوں کے اندر بولتے ہیں. وہ ایک کول کسی نے سنایا ہے, پڑھا ہے کہیں پہ میں نے, مجھے اس کا حوالہ تو یاد نہیں ہے. بہرحال اس کے اندر سے ایک ہمیں نتیجہ ایک بڑا اہم اخذ ہوتا ہے, کول جس کا بھی ہے جیسا بھی ہے, کہ امام اعظم سے غالباً کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے علم کے شاہکار ماشاءاللہ, تو یہ کیسے؟ تو آپ نے کہا دو چیزوں کی وجہ سے, ایک زیادہ بولنے والی زبان اور زیادہ سمجھنے والے دماغ کی وجہ سے. کہ میں کلاس کے اندر سوال بہت زیادہ کرتا تھا اور استاد جو پھر بتاتے تھے اس کو میں سمجھ لیتا تھا, دماغ کے اندر محفوظ کر لیتا تھا. تو سوال کریں, سوال علم کی کنجی ہے, سوال کیا جائے. سوال بچے کا حق ہے, سوال سے کم از کم کسی بھی استاد کو روکنا بھی نہیں چاہیے اور اچھی بات بھی نہیں. تو یہ ہے کہ بس سوال, اچھا یہ ہے کہ آپ سوال کریں, پھر جتنے مرضی کا استاد کا مرضی ہوگی وہ جواب دے نہ دے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ کا کام ہے سوال کیے جانا, یہ آپ کا حق ہے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا جی, اس کے بھی جو سارا فین فقو فیؤمرو فیکتبو فواللہ جی, چلیے جیسے چار جگہ استعمال ہوا ہے, اس کا صحیح ترجمہ پھر اور پس آ رہا ہے, اور واو ہے, واو عاطفہ ہے یہ. نہیں فا کا پس ٹھیک ہے, پس اور پھر, ہاں پس یا پھر کر لے, کوئی نہیں. اس کا کوئی اپنے جملے میں عمل ہوتا ہے کہ نہیں؟ بس یہ نہیں, کوئی نہیں, ابتدائیہ ہے, فا ابتدائیہ, کوئی عمل پس کا ترجمہ عمومی کیا جاتا ہے. وہ جو آپ پس کہہ رہے ہیں نا, وہ فا کچھ اور ہوتا ہے, وہ کوئی اور چیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی توجہ کریے گا. اچھا جی, وہ لکھتا ہے اس کا, اب ترجمے پہ غور کر لیں آپ کو پتہ چل جائے. وہ لکھتا ہے اس کا رزق, اس کی اجل اور اس کا عمل. تو یہ سارے کیا بن رہے ہیں آپ بتائیں؟ مفعول بہی بن رہے ہیں. مفعول لاہو کیوں نہیں بن رہے؟ یہ مضارع نہیں ہے, مجہول نہیں ہے. ہاں, یہ چھوٹے سے بچے نے بتا دیا. ڈائریکٹ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے نا, مطلب لکھنا, کون سی چیز لکھنے کا حکم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہ یہ چیزیں ہیں نا, 3-4 چیزیں ہیں. تو ڈائریکٹ فعل کا, فاعل کا عمل جس چیز کے اوپر ہوتا ہے اس کو مفعول بہی کہتے ہیں. اب جس چیز کے لیے کا ترجمہ اگر پیدا ہوگا تو وہ مفعول لاہو ہے. آپ کو جواب آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ چونکہ اس میں لیے کا ترجمہ نہیں پیدا ہو رہا ہے, اس کے لیے یہ کام نہیں کیا جا رہا. اب یہ تو نہیں ہو رہا کہ رزق کے لیے یہ کام کرو, اجل کے لیے یہ کام کرو, عمل کے لیے یہ کام کرو, نہیں نا. میں کا ترجمہ پیدا ہو تو مفعول فی ہی ہے. فی کا مطلب میں ہوتا ہے, لاہو لام کا مطلب لیے ہوتا ہے, لاہو لیے. ماہو ماں کا مطلب ساتھ ہوتا ہے, ساتھ کا ترجمہ اگر پیدا ہو تو سمجھ وہ مفعول ماہو ہے. تو یہ ہے نا بھائی, تو یہ لیے ساتھ میں, یہ یاد رکھے نا کچھ, یہ پھر مفعول پہچاننے میں آسانی رہتی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے بڑے
وہ پڑھ جاتے ہیں درجہ اللہ ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ سامنہ تک پہنچ جاتے ہیں بیچارے، وہ دورہ حدیث بھی کر لیتے ہیں، فارغ بھی ہو جاتے ہیں، پتہ پھر بھی نہیں چلتا یہ مفاعیل خمسہ میں سے کون سا مفعول ہے۔ وہ یہی ہے کہ پریکٹس نہیں کی، وہ بس اپنے ذہن کے اندر وہ چپ کر کے بیٹھے رہے، بس بولنا نہیں ہے، میری عزت بستی کا مسئلہ ہے، ایسے کوئی سوال کر دیا تو پوری کلاس میں بے عزت ہو جاؤں گا۔ اپنی عزت بستی اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں، جب دورے طالب علمی میں آ جائے اس وقت عزت بستی نہیں پھر دیکھ۔ آپ کو پتہ ہے طالب علم کے لیے علت قلت اور ذلت یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ ذلت آپ کی نہیں ہوگی آپ کامل طالب علم ہی نہیں ہے پھر، کیونکہ آپ نے کبھی بولے نہیں، ذلت کا موقع ہی نہیں کبھی دیا اپنے آپ کو۔ ذلیل ہوں آپ نا، ذلیل ہوں گے تو کچھ ملے گا نا۔ کیا آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی ماہو کا ترجمہ کیا ہے؟ ماں ہو بیٹا اس کے ساتھ، ماں کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، ساتھ کا ترجمہ جی بہی کا مطلب کیا؟ ساتھ، بس اس کے ساتھ۔ نہیں بہی با کا مطلب ساتھ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے ساتھ آپ نے لکھوایا ہے دارا زیدن باقارن یدن، تو اس کے اندر تو پھر یہ یدن مسجد میں ہے نا جی۔ یدن کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کے ساتھ۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے روٹی کھائی ہے، جیسے اکل تو تمراتن، میں نے کھجور کھائی، یا ٹھیک ہے، یا خبزن روٹی کھائی، تو وہ کہتا ہے یدن ہاتھ کے ساتھ۔ تو وہ ہاتھ ساتھ کا ترجمہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو وہ ہے کہ ہاتھ کے ساتھ اس نے یہ کام کی ہے، وہ جو کام کی ہے وہ کہتا ہے قوتن، قوت کے لیے، قوت بڑھانے کے لیے یہ روٹی میں نے کھائی ہے۔ اب لیے کا ترجمہ پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ فی وہ کہتا ہے مسجدن یا مدرسہ تن، مدرسے کے اندر، مدرسے میں، تو میں کا ترجمہ پیدا ہو گیا۔ وہ کام یعنی کس جگہ پہ ہو رہا ہے یا کس وقت ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے صبحن، صبح میں۔ اب ظرف زمان ہوگا یا مکان ہوگا پتہ ہے نا، وہ مفعول فی ہی کے لیے۔ یہ تو ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں یار، یہ آنی چاہیے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں آگے فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، یہ شقی ہے یا سعید ہے، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، تو یہ بھی اس کو لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا جی، فَوَاللَّهِ الَّذِي، اصل میں تو فَوَاللَّهِ الَّذِي یہ تھا نا، فَوَاللَّهِ الَّذِي، تو یہاں جو الَّذِي کے شروع میں حمزہ ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں حمزۃ الوصل۔ ایک حمزہ قطعی ہوتا ہے، ایک حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو لکھنے میں بھی آتا ہے پڑھنے میں بھی آتا ہے، وہ بہر صورت وہ درمیانے کلام میں پڑھا بھی جائے گا لکھا بھی جائے گا۔ لیکن حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جو لکھنے میں تو آتا ہے، اس کو پھر حمزہ کی صورت میں نہیں، پھر الف کی صورت میں لکھتے ہیں، لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، وہ سائلنٹ ہوتا ہے۔ یہ والی وہ والی صورت ہے۔ یہ دیکھیں فَوَاللَّهِ الَّذِي، اب ہا کی کو آگے لام، اللہ دی کی لام کے ساتھ ملا دیا۔ سچی کھیر دیکھنے کے کلام پاک میں جب بھی ہم نے دیکھنا، جب بھی اللہ سے جانے الف لام کٹھے آتے نا، تب اس کا الف کا جو الف زائد ہے وہ بہت سارا گر جاتا ہے۔ ہمیشہ سے میں پوچھنا تھا جو الف لام ہے، الف لام کے جب الف لام کا حمزہ ہے ہی وصلی، ہمیشہ وصلی۔ الف لام جو ہوتا ہے نا معرفہ کرنے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے، معرفہ کرنے کے لیے، جیسے ذالک الکتاب، الکتاب یعنی یہ خاص کتاب ہے، یہ عام کتاب نہیں ہے۔ تو الف لام معرفہ کرنے کے لیے اس کو لام تعریف کہتے ہیں، اصل میں کیا کہتے ہیں؟ لام تعریف۔ تو لام تعریف اصل میں لام ہے، الف تو ویسے ہی وہ مخرج کے لیے، وہ ادائیگی کے لیے، وہ پڑھنے کے لیے، وہ تکلم کرنے کے لیے وہ بیچ میں الف کا حمزہ کا اضافہ کیا ہے، بصورت دیگر اس کا کوئی عمل نہیں۔ اچھا جی آگے پڑھتے ہیں، فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ۔ یہاں تک ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی ترکیبیں کی ہیں، بقایا ترکیبیں آپ خود کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چونکہ ہم نے چونکہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، اپلوڈ بھی ہونی ہے، تو وہ پھر دیر بھی ہو جائے گی، اور آپ کو بھی یہ ہے کہ بھائی آپ کچھ کام تو ہم کرتے ہیں، کچھ کام آپ نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ خود بھی تیاری کیا کریں۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ شکی ہے، شکی بدبخت کو کہتے ہیں، سعید نیک بخت کو کہتے ہیں۔ یہ شکی ہے یا سعید ہے یہ لکھو، فواللہ پس اللہ کی قسم، یہ واو قسمیہ ہے، اللہ کی قسم۔ تو یہ حروف جارہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے واو جارہ، یہ وہ یا باؤ تاؤ کاف لام واو منزو واو، تو یہ واو قسم کے لیے، واللہ باللہ تاللہ یہ قسم کے لیے آتے ہیں، اللہ کی قسم۔ تو اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
وہ جو کہ اللہ دی اب اس میں مصول ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کسی تعارف کے لیے آتا ہے، کسی الجھی ہوئی مخفی چیز کے تعارف کے لیے آتا ہے، اس میں موصول اللہ دی اور اللہ دی، اللہ دی اس میں یہ مذکر کے لیے، اللہ دی مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. وہ جو کہ اب دیکھیں نا اللہ پاک نے جب ایک آیت نازل کی، ایک حکم نازل کیا، پوری جمیع انسانیت ہے، اس میں کافر لوگ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، مسلمین بھی ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اب اللہ نے جب خطاب کیا مومنوں سے تو فقط یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے، جو کہ اس کا ترجمہ جو کہ ہوتا ہے، اللہ دی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ، یعنی تعارف کے. اب دیکھیں وہاں یہ نہیں کہا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، نام نہیں لیا، کہا سب مومنین کے لیے، جو مومن ہیں ان کے لیے یہ میرا حکم ہے، یہ میری آیت ان کے لیے ہے، یہ منافقوں کے لیے نہیں، یہ مشرکین کے لیے نہیں، یہ کفار کے لیے نہیں ہے. تو جہاں پر مومنین کا حکم ہوا وہاں پہ ان کے وصف کو ذکر کر دیا گیا، وصف ان کا یہ تھا ایمان لانا، تو جو ایمان لے کے آئے ان کا ذکر ہوا ہے. تو اللہ دی کے بعد ایک وصف ذکر کیا جاتا ہے، ایک وصف، ایک الجھی ہوئی چیز کو، ایک ابہام کو دور کیا جاتا ہے. اچھا فواللہ الذی لا الہ غیرہ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، بے شک انا احدکم، بے شک تم میں سے ہر ایک، احدکم تم میں سے ہر ایک، لیعمل بعمل اہل الجنت، تم میں سے ہر ایک جنتیوں والے عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے. اللہ. اب دیکھیے گا یہاں پہ خطاب جو ہے نا وہ ہے ہی مومنین، ہے ہی مسلمین سے، ہے ہی ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. اب یہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب، اولین خطاب یہ لوگ ہی ہیں نا جنہوں نے کیا ہے؟ کلمہ پڑھا ہوا ہے. کہا ہاں یہ تم لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، احدکم، تو کہا کہ تم میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ جو جنتیوں کے عمل کرتا ہے، اہل جنت کے عمل کرتا ہے یا کرے گا. اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال ہوتا ہے، ایک مستقبل. یا عملو، یہاں اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت یہ تھی کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے یہ حکم، یہ نہیں ہے کہ ابھی کے لیے. کہا کہ تم میں سے جو عمل کرتا ہے اور تمہاری نسلیں جو عمل کریں گی. دو زمانے پائے گئے ہیں نا قیامت تک کے لیے. تو کہا عمل کرتے رہو گے، یعنی قیامت تک تم عمل جنت کے کرتے رہو گے، حتی ما یکون بینہ و بینہا، یہاں تک کہ اس شخص کے بینہ کی ہو ضمیر عامل کی طرف لوٹ رہی ہے. کس کی طرف؟ عامل، وہ عمل کرنے والا جو ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی بینہ اس کے درمیان، و بینہا اور ہاں ضمیر کا مرجع وہ جنت ہے. اہل جنت کا ذکر ہوا تھا نا، وہ جنت کی طرف لوٹ رہی ہے. ہاں ضمیر وہ ہاں مؤنث ہے نا، ہاں مؤنث کی ضمیر ہے نا. اور یہ بینہ بینہا یہ مضاف مضاف نہیں ہے. بین جب آتا ہے یہ اپنے ماں باپ کی طرف اضافت کر کے آتا ہے، مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. تو یہاں پہ آپ ذرا غور کریے گا، ہاں ضمیر مجرور متصل ہے جو کہ چونکہ مضاف الیہ کی جگہ پہ آئی ہے نا، تو مضاف الیہ کی جگہ پہ جو ضمیر آتی ہے وہ مجرور متصل ہوتی ہے. تو یہ ضمیر واحد مؤنث غائب ہے اور مرجع جنت کی طرف ہے. تو کہا کہ اس شخص کے عامل کے اور جنت کے درمیان جو ہے نا فاصلہ بچ جاتا ہے. کتنا فاصلہ؟ ذراعن، ایک ہاتھ. کتنا؟ ایک ہاتھ، ایک ہاتھ کے زرا. جو زرا ہوتی تھی نا، زرا وہ پرانے زمانوں میں وہ جو ہے نا اتنی ہوتی تھی، اتنی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اتنی ہوتی تھی زرا کا، اتنا فاصلہ بس اس کا بچتا. ہاتھ جو اسلامی ہاتھ ہے وہ یہ ید، ید جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی حد یہاں تک. وہ جو وضو والی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس میں کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دو کوہنیوں تک، ہے نا. تو وہ بھی آپ کو ایک ہاتھ کی ایک تفصیل بتا رہے ہیں کہ کہاں تک کس کی مقدار. لیکن بعض نے کہا ہے کہ ہاتھ یہی ہے یہاں تک، ٹھیک ہے. یہ
تو بعض علماء کے آپس میں تھوڑے سے اختلافات ہوتے ہیں، وہ معنی کے سمجھنے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، ویسے حقیقت وہی رہتی ہے، حقیقت تو نہیں نہ بدلتی، تو لیکن معنی کے سمجھنے میں کسی نے کچھ سمجھا تو اس پہ عمل شروع کر دیا، کسی نے کچھ سمجھا تو اس پہ عمل شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ذرا ایک ہاتھ تک اس کا فاصلہ بچ جاتا ہے، ہا 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 فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو پس اس کی طرف لکھا ہوا سبقت کرتا ہے۔ کیا سبقت کرتا ہے؟ جو لکھا فرشتے نے لکھا، جو فرشتے نے لکھا تھا وہ سبقت کرتا ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، بس یہاں تک کہ وہ پھر کوئی ایک جہنمی جیسا عمل کرتا ہے، کیونکہ اس کی وہ تقدیر میں یہ لکھا تھا، اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، وہ سبقت کیا نا، لکھا ہوا تھا، اس نے وہ کرتا تو وہ جنتیوں والے عمل رہا پوری زندگی، لیکن آخر میں مرنے سے پہلے کوئی ایسا عمل جہنمیوں والا کر گزرتا ہے، اہل نار والا کر گزرتا ہے، فَيَدْخُلُوهَا، پس وہ داخل ہوگا کس میں؟ ہاضمیر تو وہی نا، جہنم کی طرف، تو جنت و جہنم جو ہے نا یہ مونس ہے، مونس لفظی ہے۔ اچھا یہاں تک یہ آج رکھتے ہیں، اور تقدیر کا تحت تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تقدیر کی اصل میں قسمیں ہوتی ہیں، ایک تقدیر ہوتی ہے مبرم، مبرم حقیقی جس کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے شبیہ مبرم، ایک ہوتی ہے معلق۔ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ مبرم، شبیہ، مبرم حقیقی، ایک شبیہ مبرم اور ایک معلق معلق۔ اب تینوں کی ڈیفینیشن سن لیں، اور ان تینوں کا تذکرہ اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو بہار شریعت کی جو حصہ عقائد کا بیان، اس کے اندر آپ کو پڑھ لیجیے گا، آپ کو مل جائے گا، اور دیگر بھی عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تقدیر، اب یہاں پر ایک اعتراض معترض اعتراض کرتا ہے، یعنی ملحدین ایتھیسٹ لوگ جو ہیں، دہریے جو لوگ ہیں، وہ عمومی طور پہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کا یہ اعتراض بنتا ہے کہ یہ دیکھو نا، جب تمہاری تقدیروں میں لکھا یہ کیا تھا تو بعد میں تمہیں ایسے ہی خام خواہ تمہارے خدا نے تمہیں جنت میں ڈال دیا یا جہنم میں ڈال دیا، جب لکھا بھی اس نے تو ڈال بھی اس نے دیا، تو اس میں تمہارا قصور تو نہ کوئی ہوگا، تو یہ ایک اعتراض بنتا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انسان جو کرنے والا تھا تو اللہ پاک کا یہاں پہ علم ظاہر ہوتا ہے، اللہ کا علم کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ اس نے اپنے علم ازلی و ابدی سے جان لیا کہ یہ کیا کرنے والا ہے، یہ اس کو دنیا میں بھیجنے تو لگا، اس نے جان لیا کہ یہ کرے گا، تو اس نے ویسا یہ ہے کتابت، یہ ہے تقدیر، اس نے ویسا جو لکھا ہے وہ تم وہ کرنے والے تھے۔ تو تقدیر اصل میں یہی ہے کہ بھائی تقدیر کے یہ معنی کہ کھنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا، یہ ہے تقدیر معلق۔ یہ تقدیر معلق ہے کہ وہ لٹکی رہتی ہے، اس کو انسان اپنی کوشش سے بدل سکتا ہے، انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو اس کو بدل سکتا ہے۔ اب ٹرین کی پٹری کے اوپر کھڑا ہو گیا صاحب، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ٹرین سامنے سے آ رہی ہے، اب وہ آنکھیں بند کر کے کھڑا، بس اللہ نے چاہا تو میں بچ جاؤں گا، اگر میری تقدیر میں لکھا تو میں مر جاؤں گا۔ اب اس کو عقل دی گئی ہے، ایک نو اختیار دیا گیا، ہم وہ یہ نہیں ہوگے کہ ہم بھائی ایک مقید ہو گئے، مجبور محض ہو گئے، مجبور نہیں ہوگے۔ بعض معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر تمہاری جو نا طاقت اور قوت عمل نہیں کرتی، تمہارا عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن اکثر معاملات ایسے ہیں انسان کو ایک نو اختیار دیا گیا ہے، تم غیر اختیاری معاملات الگ ہیں، جیسے تم اپنی کوشش سے نہ ہی مر سکتے ہو نہ ہی جی سکتے ہو، ایک غیر اختیاری ہے نا بھائی، اس میں اختیار نہیں، تو یہ بعض ایسے معاملات ہیں، لیکن انسان کو ایک نو اختیار دیا گیا کہ یہ دیکھو دو راستے ہیں تمہارے پاس، اب تم یہاں پہ جاؤ یا یہاں پہ جاؤ، چھری ہے تمہارے پاس، چھری لے لو، تو اب اس سے تم چاہے تو انسان کو ذبح کر دو، چاہے تو اس کو اپنے بکری کو ذبح کرو، ٹھیک ہے، بکری کو ذبح کرنا جائز ہو جائے گا، انسان کو ذبح کرنا گناہ ہوگا، تو دو راستے تمہیں دیے گئے ہیں، تمہارے اختیار میں دیے گئے۔ اب وہ اس کی تقریر میں یہ لکھا تھا کہ یہ ٹرین کی پٹری پر اگر کھڑا رہا تو یہ مر جائے گا، اگر یہ ہٹ گیا تو بچ جائے گا، یہ اس کی تقریر میں تھا۔ ہاں اب اس کے مرنے کے بعد کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی تقریر میں یہ لکھا تھا، کیونکہ اللہ نے جان لیا تھا کہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے، اب سائڈ پہ ہٹ گیا تو اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ اس نے بچنا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جان لیا تھا اپنے علم حقیقی سے، علم ازلی اور ابدی سے جان لیا تھا کہ یہ ایسے کرے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو انسان کو ایک مجبور نہیں بنا دیا گیا کہ یہ تم نے کرنا ہی کرنا،
اب کوئی زناکاری کر کے یہ کہے کہ میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ یہ بدکاری کرے گا، بدکاری اس نے کرنی ہی کرنی ہے، اور بعد میں یہ اللہ پہ الزام بھی لگائے گا کہ میری تقدیر میں اللہ نے لکھا یہ تھا، یہ بھی اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ گناہ کر کے اللہ کی طرف منسوخ کرے گا، اس نے میرے اللہ نے تو لکھا یہ تھا لہذا میں کر لیا تو کون سا مجرم ہو گیا. تو اس کی تقدیر میں یہ دیکھیں نا، شقیٌ سعید، اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ یہ شقی ہے، یہ شقی ہوگا. تو آج تم اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو، اپنے اوپر تم نے کبھی غور و خوض کیا نہیں، اور اٹھے ہو چلے ہو اپنے معبود حقیقی اور خالق حقیقی اور ثانی حقیقی کی طرف تم اعتراضات کر رہے ہو. کچھ عقل کر لو، تم اپنی انگلی پہ غور کر لو، تم اس پہ غور نہیں کر سکتے بھائی. اس ایک پوری زندگی اس انگلی پر غور کرنا شروع کر دو، تم اس کے جواب نہیں دے سکتے. کیسا خوبصورت اس نے ایک انگوٹھا تمہارا بنا دیا، یہ ناخن بنا دیا، یہ ناخن بنا دیا، اس ناخن پر ہی غور کرنا شروع کر دو. یہ اس نے پورے یہ بنائے، یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، یہ پرنٹس کے اوپر ہی غور کرنا شروع کر دو، تمہاری عقل دنگ رہ جائے، پوری زندگی تمہاری کھپ جائے اس کے اندر، تم اس کے جواب نہیں تلاش کر سکتے. اٹھے ہو چلے ہو بھائی وہ اللہ ہے کہ نہیں، خالق ہے کہ نہیں، کوئی اس کے اوپر تم گفتگو کر رہے ہو. انسان کرو، بنو، کیا کام کر رہے ہو؟ تو اپنے اوپر ہمیں کم از کم رہنا چاہیے، اپنے اوپر ہی غور و خوض کر لینا چاہیے. تو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. تو انسان اصل میں وہ جو ہے نا ناشکر ہے، وہ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انسان ناشکرا ہے، اس نے یہ شکر نہیں ادا کرتا. تم شکر ادا کرو نا، صرف شکر ادا کرو تو تم انسان بن جاؤ، بس صرف انسان بن جاؤ. تم شکر ہی ادا نہیں کرتے. ماں باپ سے کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے. بالکل تقدیر. اچھا میں یہ بتا رہا تھا، مبرم کا بتا رہا تھا. مبرم یہ جو ٹلتی نہیں ہے، بدلتی نہیں ہے، بدلنا نہیں، ٹلنا نہیں. اور اگر اس کے بارے میں نبی بھی کوئی اس کے بدلنے کا سوال کر دیں، دعا کر دیں اللہ پاک سے، تو وہ ان کو بھی روک دیا جاتا ہے کہ یہ تقدیر مبرم حقیقی ہے، آپ اس میں دخل اندازی نہ کریں. وہ جب قوم لوط کے اوپر عذاب آنے لگا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے بھائی لوط ان کی قوم کے اوپر عذاب آنے لگا ہے، یا اللہ یہ عذاب ٹال دے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ پاک نے روک دیا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ایسے ہی ہے نا، اے ابراہیم اس سے اراض کریں، اراض کریں، یہ ہو کے ہی رہنا ہے. وہ یجادلون فی قوم لوط، وہ آیت ہے نا، وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا، الجھنے لگا. وہ پیار محبت کی باتیں. تو ابراہیم خلیل اللہ نے اصرار کیا، وہ خلیل تھے، وہ کر سکتے تھے، ہم اور تم تو تھوڑی تھے، وہ تو کر سکتے تھے. تو وہ محبت پیار والے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. وہ پھر اللہ کا ان کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو وہ پھر ان کو بھی روک دیا کہ نہیں، یہ ٹلنی نہیں ہے، یہ عذاب آ کے ہی رہنا ہے، تو آپ اس کے بارے میں دعا نہ کریں. تو وہ پھر انہوں نے اراض کر لی. اب ایک تقریر ہوتی ہے شبیہ مبرم. شبیہ مبرم وہ ہوتی ہے کہ جو کہ مبرم کے مشابہ ہوتی ہے، اور یہ انبیاء کی دعاؤں سے، اولیاء اللہ کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے، اولیاء اللہ کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ؟ شبیہ مبرم کے مطابق ہاں جی، اس کے تعلق رکھنے والی، ایک شباہت رکھنے والی ایک اور تقدیر ہوتی ہے جو کہ دعا سے ٹل جاتی ہے. شبیہ مبرم وہ عام انسانوں کے اختیار میں نہیں ہوتی. اسی وجہ سے کہا کہ الدعاء یرد القضاء، کہ دعا جو ہوتی ہے وہ قضاء کو کیا ہے، ٹال دیتی ہے. تو یہ وہی دعا ہے شبیہ مبرم کہ جو کہ دعاؤں سے ٹال جاتی ہے. تو اسی لیے ہم دعائیں کراتے ہیں کسی نیک بندوں سے، کہ آپ اولیاء اللہ سے دعا کراتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ نے اللہ پاک کی عبادت کی، ریاضت کی، آپ ہم سے اچھے ہیں، آپ عمل میں ہم سے اچھے ہیں، ہم اتنا عمل نہیں کر پائے، تو آپ دعا کر دیں. تو وہ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. تو وہ اس کی مرضی، پھر سنے نہ سنے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا. لیکن یہ کہ دعا کرنا، اور دعا کا حکم ہے ہمیں کہ دعا کی جائے، اور دعا کروانے کا حکم ہے کہ دعا جو ہوتی ہے یہ قضاؤں کو ٹال دیتی ہے. تو یہ شبیہ مبرم ہے. اچھا ایک ہوتی ہے وہ معلق، میں نے ابھی بتا دی اس کی ڈیفینیشن. تو یہ عام انسان کے بھی اختیار میں ہے، یہ بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے. اچھا یہاں پر یہ بھی ہے کہ تقدیر کا ایسا معاملہ ہے کہ اس میں اچھے اور برے سب شامل، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، سب شامل، چاہے وہ ملحدین ہے وہ بھی شامل ہیں. تو وہ اللہ کی مخلوق ہے نا، ہیں تو وہ اللہ کی بندگی میں نا. لیکن وہ الگ بات ہے، انہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، اس نے اپنے معبود حقیقی کو نہیں پہچانا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ہیں اس کے
بندے. اچھا تو اب یہ ہے کہ انسان جو ہے نا یہ انسانیت کے تحت آتے ہیں. تو جو جمی انسانیت کے بارے میں جو آیات تھیں جو احکام تھے اللہ نے انسان کا لفظ اس میں شامل کیا کہ یہ جمی انسانیت کے لیے یہ حکم وہ لیس للانسان الا ما سعى. انسان کے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش یہ کوشش وہی چیز ہے سعی کوشش. اب وہ چاہے اچھائی کی کوشش کرے تو اچھائی مل جائے گی, برائی کی کوشش کرے تو اس کو برائی مل جائے گی. کوشش ہے وہ تمہیں اچھائی کی کرو گے تو اچھائی مل جائے گی, برائی کی کوشش کرو گے تو برائی مل جائے گی. وہ پہلی حدیث آپ نے کیا پڑھی تھی ورسول. تم نے جو ہجرت کی ہے ایک مقام چھوڑا دوسرے مقام پر تم گئے ہو اللہ اور رسول کے لیے اگر گئے ہو تو تمہارا اپنے گھر کو چھوڑنا اللہ اور رسول کے لیے تصور کیا جائے گا. اور تم نے اگر وہ دنیا داری کے لیے کیا تھا تو دنیا کو پالو گے. یصیبوہا تم اس کو پالو گے. تو آج دیکھیں اپنے گھر سے چھوڑ کے دوسرے ملک میں امریکہ جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں, جرمنی جاتے ہیں, وہ کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں. جب وہ اپنے گھر سے گئے ہیں حدیث کے تحت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت میرے آقا نے پہلے فرما دیا کہ وہ اس کو پالے گا. آپ نے دیکھا نہیں کہ جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں کمائی کے لیے جاتے ہیں وہ مل جاتا ہے, ان کے حالات بدل جاتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہو کے ہی رہنا ہے. اٹل زبان سے یہ نکلا ہے اور کہا کہ اگر تم کسی لڑکی کے لیے تم نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے, تم ایک لڑکی کے لیے کوشش کرتے ہو پوری زندگی, اس کو پالو گے. کیونکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اچھائی کے لیے کوشش کرے یا برائی کے لیے کرے. کہا کہ اگر اچھائی کے لیے اللہ اور رسول کے لیے تم نے یہ کام کیا تو تمہیں ہو جائے گا. جی آپ سوال کر رہے ہیں. جی نماز کا ٹائم ہو گیا. اچھا جی یہاں پہ آج اس کو ہم ختم کرتے ہیں اتنا ہی, اور تقدیر کی 3 قسمیں بھی ہماری ہو گئیں, اور آج یہ سبق اتنے رہے گا. پھر انشاءاللہ پھر نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.